अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल। कहानी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने जहाँ आँख खोली इसे कब्रिस्तान कहते हैं। है ना अजीब बात। लोग घर में पैदा होते हैं या किसी अस्पताल के नरम गद्दे पे, मगर मेरी पैदाइश थोड़ी अलग किस्म की है। बहुत अरसे तक मुझे भी असल हकीकत का पता ना था। सिर्फ इतना मालूम था कि मैं कब्रिस्तान में पैदा हुआ हूँ। मेरा बाप एक गोरकन था। हर रोज़ नई कब्र तैयार करना और बेजान जिस्म को ज़मीन के हवाले कर देना। कब्र तैयार करना एक आसान काम है, ये लोगों का नज़रिया है, मगर मेरा बाप अपनी ज़िंदगी इसी मखसूस पेशे में गुजार चुका है। वो कुछ अलग तजर्बा रखता है। देखो बेटा, जब तुम कब्र के लिए ज़मीन खोदते हो तो तुम्हारा ख़याल ये ज़रूर सोचने पर मजबूर होगा कि ये किसी ज़िंदा इंसान के लिए हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कब्र है जो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजार चुका है। फिर जब दुनिया में इसका रिस्क ख़त्म हो गया तो अल्लाह पाक ने इसे अपने पास बुला लिया, यानी मौत ने इसे आ दबोचा। तुम सोचो ज़रा कि ज़िंदगी में इंसान अपनी इज़्ज़त और अना के लिए कैसे कैसे कदम उठाता है। ज़िंदगी में इसे कोई मुर्दा होने का ताना दे दे तो अना का मसला बना लेता है, मगर जब वो वाकई मुर्दा हो जाता है तो सारी दुनिया इसे महरूम के नाम से याद करती है। मगर वो शख्स कुछ भी करने का अहल नहीं होता। ताकत यानी एनर्जी इसके जिस्म से निकाल ली जाती है, जिसे रूह कहा जाता है। मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इसकी बातें बड़ी गहरी होती थी, जो अक्सर मेरे दिमाग से ऊपर से गुज़र जाती थी। वक्त गुज़रता गया और फिर एक दिन मेरा कब्रिस्तान से ताल्लुक़ टूट गया। कब्रिस्तान मेरी जाए पैदाइश थी। मैंने अपने बाप के साथ कब्रिस्तान से मुल्लका एक कच्चे कमरे में बचपन गुजारा। अब्बा ने हमेशा यही दर्स दिया कि बेटा, वक्त गुज़रते देर नहीं लगती, वक्त को तेज़ रफ्तार पर लगे हुए होते हैं। ये उड़ता है तो अपने साथ बहुत सी ज़िंदगियां भी उड़ा कर ले जाता है। बच्चे जवान, जवान से बूढ़े और बूढ़े से उम्र कम हो जाती है और फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब मेरा बाबा एक दिन एक बहुत बड़े रईस की कब्र खोद रहा था। इस रात इसने बड़ी गहरी बात कही थी। तुझे पता है आज जिस शख्स की कब्र खोदी है वो कितना अमीर आदमी था? हाँ अब्बा, सुना है, बहुत बड़ा आदमी था। मैंने कहा, कितना भोला है तू मेरा बच्चा। अमीर आदमी और बड़े आदमी में फ़र्क होता है। अमीर आदमी हमारी माशरती ज़बान में इसको बोलते हैं जो दौलत वाला हो, जिसके पास फैक्ट्रियाँ हों, ज़मीनें हों और बहुत सारा पैसा हो। मगर मैं ऐसा नहीं कहता। मेरे ख़याल में अमीर वो आदमी है जो बहुत से दोस्त रखता हो, जो लोगों का ख्याल रखता हो, लोगों से मोहब्बत करता हो। बड़ा आदमी वो होता है जो दिल का सखी हो और इसकी सोच बहुत ऊंची हो, जो हमेशा अच्छा सोचता हो, जो आसमान पर चमकते सितारों जितनी सोच रखता हो, लोगों की इज्जत करता हो। ले देकर यही सोच इंसानियत का असल सरमाया है, बाकी हड्डियाँ तो और गोश्त हैं। तुझे एक बात बताना भूल गया, अमीर आदमी की कब्र और गरीब आदमी की कब्र एक जैसी होती है और कफन भी एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं इन दोनों में। ये बात बहुत ख़ास थी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मरना सब ने है और सबकी कब्र भी एक जैसी तैयार होती है, कफन भी एक जैसा होता है। मगर फिर भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल उभरते थे। इस रात बाबा ने एक बहुत गरीब आदमी की कब्र खोदी और कब्र खोदने का 1 रुपया भी ना लिया। वो आते ही गुस्ल करके चारपाई पर बैठ गया। हाँ बाबा, आज कितने पैसे मिले? बाबा किसी गहरी सोच में मुतफ़िक्र था। आज सवाब कमाया है बेटा,
غریب لوگ تھے، بالکل ہماری طرح۔ میں نے فی سبیل اللہ قبر کھودی۔ مگر بابا ایک فرق تو ہے، میں بولا۔ جب تم نے امیر آدمی کی قبر کھودی تھی تو بہت پیسہ ملا تھا، مگر غریب آدمی سے بھلا تمہیں کیا ملا؟ کیسی بات کرتا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھو، امیر آدمی کی قبر کھودنے سے ہمیں پیسہ ملا اور ہم نے دنیاوی ضرورتیں پوری کی۔ اڑ گیا سارا پیسہ، کدھر گیا؟ کچھ باقی نہ بچا۔ مگر غریب آدمی کا کام کرنے سے ہمیں آخرت کا فائدہ ملا۔ یہ دنیا گزر جائے گی، مگر اگلی دنیا کے لیے کچھ تو ہو جو ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکے۔ میرا بابا بہت سادہ آدمی تھا، مگر اس کی باتیں بہت گہری ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان کی میت قبرستان میں دفن ہونے کے لیے آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پاؤں صحت مند اور موٹے تھے۔ بابا نے اس کی قبر کھودی۔ اس دن بابا بہت مفہوم تھا۔ میں نے بابا کو اس طرح پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دن کی مصروفیات کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ بہت برا کیا اس نوجوان نے اپنے ساتھ، کیسا وقت آ گیا ہے۔ مگر بابا، ہوا کیا ہے؟ میرا بچہ آج جس نوجوان کی میت دفن کی، وہ کسی لڑکی کے پیچھے مجبور تھا۔ عشق کرتا تھا اس لڑکی سے۔ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو زہر پی لیا۔ چند لمحوں میں چل بسا۔ اپنی ساری دنیا آخرت اجاڑ گیا۔ بابا بولا، کتنا نقصان کیا اس نوجوان نے۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بابا؟ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا۔ شیطان کا آلہ کار بن جاتے ہیں، اور دو راستے، ایک رحمان اور دوسرا شیطان کا۔ شیطان بہکاتا ہے انسانوں کو۔ خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی زندگی کو ختم کر دینا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ بابا، قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جہنم کا گڑھا، دوسری جنت کا ٹکڑا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو برزخ کا سفر کامیاب، اور برے ہیں تو سزا۔ برزخ کسے کہتے ہیں بابا؟ مرنے کے بعد روحوں کا جو ٹھکانہ ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد جب اللہ رب العزت ان قبروں سے سارے مردے دوبارہ زندہ کر کے حشر کا میدان سجائے گا، اور پھر خدا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، نیکی کرنے والے جلتی اور بدی والے سزا کے طور پر جہنم میں جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے مخلوق کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس قبرستان میں ایک قبر ایسی تھی جو میری زندگی کا محور تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ اس قبر پہ ٹھہر کر دعا کروں، اس مر جانے والے کے لیے جو اس قبر کے اندر موجود تھا۔ مجھے اس قبر سے جیسے عشق تھا۔ میں ہر شام اس قبر کے قریب بیٹھ کر دعا مانگتا اور اس کے ساتھ اگے خوبصورت پھولوں کو پانی دیتا۔ مجھے اس قبر سے واقعی دلی محبت تھی، ایک اندرونی خوشی ملتی تھی اس قبر کے قریب بیٹھ کر۔ اور میرا بابا مجھے حیرت سے دیکھتا رہتا، مگر بہت عرصہ چپ رہا۔ ایک دن بولا، تو ہر صبح شام اس قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کرتا رہتا ہے؟ کچھ نہیں بابا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس قبر والے کے لیے دعا کروں۔ میرے قدم خود بخود اس قبر کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے ایک اندرونی سکون ملتا ہے اس قبر پر، دلی اطمینان اور خوشی ملتی ہے۔ میرا بابا حیرت سے میرا منہ تکتا رہا اور بولا، بچہ، یہ سیدوں کا قبر ہے۔ یہاں سارے سید لوگ دفن ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مگر بابا، میں نے سنا ہے ذات پات تو صرف پہچان کے لیے ہے، اصل درجہ تو توقع کا ہے۔ ارے واہ، میرا بچہ تو بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ کہاں سے سنا یہ سب؟ میں پچھلے جمعے نماز کے لیے مسجد گیا تھا، وہاں امام صاحب کہہ رہے تھے میری ماں نہیں تھی، اور میرا بابا، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میری ماں میری پیدائش کے دوسرے دن ہی چل بسی تھی۔ میں نے ماں کی محبت کو اپنے بابا کی محبت میں دیکھا۔ پھر وقت بدلا۔ ایک رات میں نے بابا سے کہا، مجھے اسکول جانا ہے بابا۔ نہیں، تو اسکول نہیں جائے گا، بابا بولا۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے بچے، باہر کی ہوا بہت بری ہے، باہر کی دنیا بہت بری اور بھیڑیا صفت ہے۔
تو میرے ساتھ رہ کر میری آنکھوں کے سامنے رہ۔ نہیں بابا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک ہم اس چھوٹے سے کمرے میں رہیں گے؟ مجھے پڑھنا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ تو ضرور پڑھ، مگر اس کمرے کو چھوٹا مت کہہ، یہ میری کل کائنات ہے، تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ بابا میں کہیں اور تھوڑی جا رہا، یہ میرا گھر ہے، لوٹ آؤں گا ہر شام تمہارے پاس، اور تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اور پتہ ہے میں نے بڑا ہو کر کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے میرے بچے نے؟ بابا نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر، جسے لوگ مسیحا بھی کہتے ہیں، میں بولا۔ مگر میرا بچہ سب ہو جائے گا، تم فکر مت کرو بابا، پھر ہم ایک اچھے سے گھر میں رہیں گے، میں بولا۔ تو کتنا سیانا ہو گیا ہے، مگر ایک وعدہ کر۔ بولا بابا، تو کبھی بھی اس گھر کو نہیں بھولے گا، یہ گھر تو میری جنت ہے، کیسے بھول سکتا ہوں اس کو؟ نہیں، اس گھر کو نہیں، وہ بولا۔ تو پھر کون سا گھر؟ قبر، اپنی اصل زندگی کی، اپنی اصل رہائش کو کبھی مت بھولنا، اپنی سوچ بلند رکھنا، مگر قبر کو مت بھولنا۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ میری نئی زندگی شروع ہوئی، میں اسکول جانے لگا، وقت گزرتا گیا اور پھر میں نے میٹرک کر لیا۔ میں بہت خوش تھا اور میرا بابا اتنا ہی اداس، کیونکہ میں ہاسٹل جا رہا تھا۔ میرا بابا بڑی مشکل سے راضی ہوا کہ میں داخل ہو گیا، مگر جیسے تیسے کر کے میں نے شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایف ایس سی کے دوران ایک ساتھی ملی، وہ میری دھڑکن تھی، یا امید کی کرن۔ وہ ایک نیا احساس تھا، اس سے پہلے ایسا کچھ محسوس نہ ہوا۔ جب حنا سلیم میری زندگی میں داخل ہوئی تو زندگی واقعی زندگی لگنے لگی۔ میں ہاسٹل میں ہوتا تھا، ہم دونوں کی دوستی نہ جانے کب محبت میں بدل گئی، کچھ پتہ نہیں۔ ہم دونوں کا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اسے کوئی اعتراض نہ تھا کہ میرا بابا گورکھن ہے۔ میں اسے ایک بار اپنے گھر لے گیا، میرا بابا حیران ہو گیا، خوب آؤ بھگت کی۔ مگر جب ہم اٹھے تو بابا نے ایک حیران کن بات بتائی۔ بیٹا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بھول جاؤ گے، اپنے اصل گھر کو بھول جاؤ گے، اور ابتدا ہو چکی ہے۔ نہیں بابا، میں بھلا کہاں بھول سکتا ہوں، مگر زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ میں اچھا رہوں گا تو اصل گھر بھی اچھا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کچھ غلط کیا تو سزا تو ہوگی نا، میں بولا۔ مگر تو بھول جائے گا، سب کچھ دیکھ لینا۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، مگر حنا کو کچھ عجیب لگے۔ یار، انسان ساری زندگی قبر کو کیسے یاد رکھتا ہے؟ بے شک مرنا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈر اور خوف میں زندگی گزار دی جائے۔ خدا کی رحمت وسیع ہے، ہمیں اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، وہ بولی۔ چھوڑو، بابا نے ساری زندگی قبریں کھودی ہیں، اور ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو اور دنیا کی عیاشیوں میں مت پڑو، کسی کا حق مت کھاؤ، اور انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ یہی سب کچھ اپنے اصل گھر کو بچانے والی بات ہے نا؟ ڈر اور خوف کیسا؟ انٹری ٹیسٹ میں ہم دونوں پاس ہو کر آگے بڑھے، ڈاکٹر بننے کی خواہش پوری ہونے لگی۔ میں نے شہر جانا تھا، نیا دیس، نئے لوگ اور نئی امنگیں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ڈگری مکمل ہو گئی، ہاؤس جاب شروع ہو گئی۔ ایک دن مجھے ایک خط ملا، لکھا تھا: پیارے بیٹا اکبر، خدا تمہیں خوش رکھے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اپنی قبر تیار کر لی ہے، وقت ملے تو ایک بار اپنا چہرہ دکھاؤ۔ زندگی بھر میں نے تم سے ایک بات چھپائی کہ تم میرے بیٹے ہو، تم حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہو، تم ایک سید زادے ہو۔ جس قبر پر تم روزانہ فاتحہ پڑھنے بیٹھتے ہو، وہی اصل میں تمہاری ماں کی قبر ہے۔ ایک رات میں نے ایک قبر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، میں بھاگ کر گیا اور اس روتے بچے کو قبر سے نکال لیا۔ تمہاری ماں پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے آیا اور ہمیشہ یہ بات تم سے چھپائی، باہر جانے سے روکتا تھا تاکہ تم مجھ سے جدا نہ ہو جاؤ۔ نیچے تمہارے گھر کا پتہ درج ہے۔ تمہارا باپ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، ساری حقیقت بتا کر تم اسے سچ بتا سکتے ہو تو بتا دینا، اور حنا کو بھی بتا کر پھر شادی کرنا۔ میرے جنازے میں شرکت ضرور کرنا، اور ہو سکے تو قبر میں بھی اتار دینا۔ تمہارا انتظار رہے گا میرا بچہ۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تمہارے بابا۔ وہ خط میرے لیے قیامت تھا۔ میرا اپنا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا۔
بے شک وہ میرا سگا باپ نہیں تھا، مگر سگے باپ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کے لیے نکلا۔ اگلی صبح واقعی بابا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنازہ اس کمرے کے وسط میں رکھا تھا، مگر میرا بابا خاموش تھا۔ میرا بچہ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ نصیحتوں والی زبان آج خاموش تھی۔ میرا سب کچھ میرا بابا ہی تو تھا، جس کی تربیت نے مجھے انسان بنائے رکھا تھا۔ آج وہ بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں جب اپنے بچھڑتے ہیں تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ وہ میرا خون نہ تھا، مگر خون سے بڑھ کر تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کے کچے گھر کو ہمیشہ کے لیے تالا لگایا۔ میں نے بابا کی وفات کے بعد حنا سلیم کو شادی کا سندیسہ بھیج دیا اور یوں ہم نے کچھ عرصے بعد شادی کر لی۔ میں ڈاکٹری کی ڈگری سے لے کر لندن چلا گیا۔ 2 سال بعد ہمارے گھر اذان پیدا ہوا۔ وہ بہت بڑی خوشی تھی۔ میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ کے طور پر پریکٹس شروع کی، ساتھ ہی گورنمنٹ جاب بھی مل گئی۔ زندگی ایک نئے رنگ میں رنگ گئی۔ حنا نے کڈنی میں اسپیشلسٹ کیا اور یوں ہماری زندگی کی رنگینیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ میں دنیاوی روشنیوں میں کھونے لگا۔ ہماری سوسائٹی میں اعلیٰ قسم کے امیر کبیر لوگ شامل تھے۔ پہل پہل مجھے سب عجیب محسوس ہونے لگا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے ہر قسم کی محفل میں سکون ملنے لگا۔ حیا و عزت صرف نام تک محدود تھی۔ میری بیوی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی اور ہونے کا دعویٰ کرتی، مگر ایسا وہ نہ کرتی تو اسے اولڈ فیشن یا اولڈ لیڈی کہتے۔ ہم کلب جانے لگے تھے۔ اکثر پارٹیوں میں بیویوں بدل کے ڈانس روٹین کا حصہ تھا۔ حنا ویسے بھی اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ اسے کچھ نیا اور عجیب نہ لگا، جبکہ اب میں خود اسی ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور میری گاڑی دھیمی رفتار آگے بڑھ رہی تھی۔ روڈ بالکل خالی تھا، اکا دکا گاڑیاں کراس ہو رہی تھیں۔ یہ روڈ لنک روڈ تھا، شہر سے گاؤں جانے والی واحد سڑک۔ اسی وجہ سے ٹریفک نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک ایسی گاڑی کو دیکھا جو جھاڑیوں میں تھی۔ مجھے گڑگڑ کا احساس ہوا۔ میں نے بریک لگائی اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک انکل نما آدمی اسٹیئرنگ پر سر رکھے بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکالا۔ وہ بے ہوش تھا۔ میں اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں لے کر اسپتال روانہ ہو گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اجنبی شخص کو داخل کر دیا گیا۔ چند سماعت بعد ڈاکٹر باہر آ گئے۔ دیکھیے، گھبرائیے مت، وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ البتہ مریض کو ذہنی پریشانی ہے، ہلکا سا ہارٹ اٹیک تھا، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جی بالکل۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور، مگر خوش رکھیے انہیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، میں نے مختصر کہا۔ میں ایمرجنسی وارڈ میں انٹر ہوا۔ اجنبی معصوم آدمی تھا۔ میں اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں انکل؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا ہوں بیٹا، تم نے ہماری جان بچائی جس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ نہیں انکل، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کسی کو اپنے بارے میں مطلع کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اور تو کوئی نہیں، میری بیوی ہے۔ سر ضرور نمبر میرے فون سے ڈائل کریں۔ انہوں نے بات کی۔ چند ہی لمحوں بعد انٹی اسپتال میں تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو مجھے پروائی نیازی دور جاری تھی۔ تم ہمارے گھر چلو بیٹا، چائے پی کے جانا، انٹی نے اتنی محبت سے کہا کہ میں ان کا انکار نہ کر سکا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تنہا رہتے ہیں اس بڑے سے گھر میں، انٹی بولیں۔ تم کرتے کیا ہو بیٹا؟ انکل بولے۔ جی میں ڈاکٹر ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ واہ زبردست! ہم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، مگر اولاد ہی نہیں تھی۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، غم نہ کریں، اور میری بیوی بھی اور بچے بھی ہیں۔ ہم سب کسی روز اکٹھے آئیں گے آپ کے گھر۔ میں بولا ضرور، میری بہو اور بچے کو لے آنا، ہم بوڑھوں کی زندگی میں رونق آ جائے گی۔ انکل بولے ویسے انکل آپ گاؤں کی طرف جا رہے تھے، گاؤں میں کوئی رشتہ دار رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ غم زدہ ہو گئے۔ رشتہ دار تو نہیں، مگر ایک رشتہ ہے
جو مدفن ہے وہاں، اس کی قبر پہ حاضری پر جا رہا تھا۔ وہ بولے۔ میں نے چائے پی اور میں ان لوگوں سے مل کر خوشی محسوس کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گہرا رشتہ ہو ان لوگوں سے میرا۔ عجیب اپنے پن کا احساس، اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ اس کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے کیا۔ اس نے خاص نوٹس نہ لیا، مگر مجھ سے محبت کے ناطے اس نے وہاں ایک دن جانے کی منظوری دے دی۔ پھر ایک شام ہم سب انکل وہاج کے گھر میں تھے۔ انہوں نے خوب اہتمام کیا تھا۔ باتوں باتوں میں سب گھل مل گئے۔ میں نے پورا گھر دیکھ ڈالا۔ ایک مانوسیت سی لگی، جیسے میں پہلے وہاں رہ کر گیا ہوں۔ میرا لاشعور مجھے پکار رہا تھا کہ تم اس گھر کے باسی ہو، مگر کیسے؟ وہاں پورے گھر میں 2 تصویریں تھیں، انکل وہاج اور ان کی بیوی جو اس وقت موجود تھی۔ انکل کی ایک اور تصویر بھی تھی جو خاصی پرانی تھی، مگر ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ تبھی گیلری میں سے ملازمہ اندر آئی۔ بوڑھی ملازمہ کو پتہ ہوگا، میں نے پوچھ لیا۔ ان سے تفصیل بتائی۔ وہاج سائیں کی پہلی بیوی شادی کے 1 سال بعد وفات پا گئی۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ ان کا نام سائرہ بی بی تھا۔ بہت اچھی اور نیک بیوی تھی۔ ان کا بچہ بھی ان کی قبر میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر بولتے تھے دونوں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ ملازمہ نے بہت بڑا انکشاف کر ڈالا تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، اور وہ بچہ میں تھا جسے بابا نے پالا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اگلی شام میں نے بابا کا دیا ہوا خط پڑھا۔ اس کے نیچے سید وہاج شاہ اور پھر موجودہ پتہ لکھا ہوا تھا۔ مطلب وہاج انکل میرے والد تھے، جسے وہ واقعی نہیں جانتے تھے۔ میں نے سارا قصہ ہنا کو بتایا، اور ہم نے انکل وہاج کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے انہیں وہ لیٹر دکھایا جس میں بابا نے چند نشانیاں لکھی تھیں، اور یوں مجھے ایک بار پھر بابا کی شفقت نصیب ہوئی۔ اور اب اس واقعے کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر صحت مند ہوں۔ اذان کی شادی ہو گئی اور ہم دادا اور دادی بن گئے۔ وہاج ابو سے ملاقات کے 10 سال بعد ان کی وفات ہو گئی۔ میں ان دنوں لندن میں تھا، مگر آخری رسومات تک نہ پہنچ سکا۔ پھر ماں چلی گئی۔ ایک ایک کر کے سارے رشتے بچھڑ گئے۔ میری زندگی اتنی مصروفیت میں گزری کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ بالوں میں سفیدی اور تھکن سی محسوس ہونے لگی، مگر متوازن غذا تھی، سب نارمل تھا۔ میں پاکستان سے لندن جا رہا تھا۔ اہم میٹنگ تھی، میرا پہنچنا ضروری تھا۔ سب کو الوداع کہہ کر میں ایئرپورٹ آ گیا۔ رات 11 بجے ہماری فلائٹ تھی۔ مجھے لگا جیسے سب ٹھیک تھا، اور تھا بھی سب کچھ ٹھیک۔ جہاز پر سیڑھی لگا دی گئی تھی۔ ریزرویشن اور سامان کی بکنگ کے بعد میں جہاز کی جانب چل پڑا۔ تبھی میں نے ہنا کو میسج کیا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک آف۔ پرواز نمبر 327 رن وے پر موجود تھی۔ ستارے آسمان پر موجود تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا جہاز میں جا بیٹھا۔ اپنی مطلوبہ سیٹ پر بیٹھ کر مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ پھر سیڑھی ہٹا دی گئی۔ مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت جاری ہونے لگی۔ تبھی میرے ساتھ ایک بھیانک صورت آدمی آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف آنے لگا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ آدمی یہاں سے اٹھ جائے۔ وہ واقعی انسان تھا شاید، مگر انسانوں سے خوف کیوں؟ جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ ہم سب نے سیٹ بیلٹ باندھ لیے تھے۔ ایک ہلکے سے جھٹکے کے بعد جہاز اونچائی کی طرف بڑھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ کیسے ہو دوست؟ وہ مسکرا کے بولا۔ بہت اچھا۔ ایک بات بتاؤ۔ جی؟ جہاز میں فنی خرابی ہے، شاید کریش کر جائے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں ابھی عملے سے کہتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جہاز روانگی سے پہلے ہر ممکن بالکل مکمل چیکنگ کے بعد روانہ ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ جواب دینا ضروری نہیں، وہ بولا۔ جہاز اچانک جھٹکے کھانے لگا۔ لائٹ آف ہو گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ لائٹ دوبارہ آن ہو گئی، مگر یکایک طیارے کی ایک ونڈو
ٹوٹ گئی۔ ایمرجنسی طور پر آکسیجن ماسک ہر سیٹ کے اوپر سے لٹک گیا اور پھر 2 لوگ اسی ونڈو سے باہر اڑ گئے۔ مجھے موت واضح نظر آنے لگی۔ میرے قریب بیٹھا خوفناک شخص دیوانہ نما ہنسنے لگا اور وہ انسان غائب تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک پہن لیا مگر میری پچھلی جانب سے ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا اور لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ تم بھول جاؤ گے بیٹا اپنے اصلی گھر کو، مت بھولنا میرا بچہ۔ ایک دن زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ اپنی قبر، اپنی آخرت کو کبھی مت بھولنا۔ تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ میرا بابا ایک عظیم انسان تھا۔ وہ لمحہ صرف اس کی یاد دلا گیا۔ موت واضح تھی۔ مجھے بچپن، جوانی اور ساری زندگی یاد آنے لگی۔ کیا کھویا کیا پایا۔ چند روز رنگینیوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ انسان واقعی اپنے اصلی گھر کو بھول کر دھوکہ اور فریب کی زندگی گزار دیتا ہے۔ کسی محفل میں موت کا نام بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سے فرار نہیں۔ جہاز میں آگ لگ چکی تھی اور پتہ نہیں میری لاش میرے وارثوں تک پہنچی بھی تھی یا نہیں۔ مجھے جانا ہے اپنے اصل گھر، جہاں مجھے ہر غم سے آزاد تنہا رہنا ہے، اپنی آخری منزل کی طرف۔ آگ کی تپش سے میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ تبھی مجھے اس ہیبت ناک آدمی کی آواز آئی۔ تم مجھے پہچان نہ سکے مگر میں زندگی بھر تمہاری زندگی کی حفاظت کرتا رہا، کیونکہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور مجھے اجل کا فرشتہ عزرائیل کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔